अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफ़रोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा अव्वल। बाब नंबर 11। किसी वाकिफ़कार की तलाश। मुर्शिद का इशारा पाते ही अस्ताफ़ानूस अपने हुजरे में वापस आया और दिल में कहा, मैंने वली बहीरा को अपने सारे ज़माने इबादत में कभी इस अमर में इस कदर महव नहीं पाया था जिस कदर के उनके लिए रसूल अरब के ज़माने में देखता हूँ। हमारे हज़रत शेख के वली और साहिब बातिन होने में कोई शक नहीं, और उनको अगर इस दर्जा तवज्जो है तो समझना चाहिए कि ये कोई मामूली मामला नहीं है। इसलिए जहाँ तक हो सके उन बुज़ुर्ग के हालात का पता लगाना चाहिए। अब इस वक्त से मेरी इबादत यही है कि उन नए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात की जुस्तजू करूं। बसरा में अरबों का कोई ना कोई काफ़िला हमेशा पड़ा रहता है और उस रेगिस्तान के ताजिरों की हर मौसम में आमदो रफ्त रहा करती है। अगर उनमें तलाश किया जाए तो कोई ना कोई उनका शिनासा ज़रूर निकाल आएगा। मुनासिब होगा कि मैं ख़ुद हर रोज़ जाके बसरा की कारवां सराओं का एक चक्कर लगा लिया करूं। अपने ज़हनी फ़ैसले के मुताबिक दूसरे ही दिन से अस्ताफ़ानूस ने अपने मुर्शिद बहीरा से इजाज़त हासिल करके बसरा में गश्त लगाना शुरू कर दिया और मामूल कर लिया कि सुबह की इबादत से फ़ारिग होते ही कुछ खा पी के अपनी खानकाह से तन्हा निकल जाता और जहाँ कोई अरब का काफ़िला मिलता उसके एक एक शख्स से मिल के बातें करता, खातिर मतारत से उनको अपनी तरफ माइल करता और फिर उनके मुल्क, बस्ती, कबीले और उनके वतनी ताल्लुकात दरियाफ्त करते करते अर्ज़े हिजाज़, शहर मक्का, वहाँ के मोहब्बत और कबीले के हालात पूछता। कई महीने गुज़र गए मगर कोई ऐसा अरब ना मिला जिससे नए पैगम्बर हिजाज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ हाल मालूम होता। तकरीबन 3 महीने तो इस गश्त का कोई नतीजा नहीं ज़ाहिर हुआ। मिलने को तो बहुत से अरब मिले मगर कोई यमन का था, कोई अमान का, कोई बहरीन और यमामा का था और कोई नजद का। हिजाज़ के लोग बहुत कम मिले और जो मिले वो मक्का के हालात से आगाह न थे। 3 महीने गुजर जाने के बाद शहर की एक कारवां सराय में उसे 10-12 अरब नज़र आए जो अपने ऊँटों और कजावे के हलके के अंदर बैठे सत्तू खा रहे थे। उस हलके के अंदर जाना खिलाफ मसलहत देख के अस्ताफ़ानूस ने बाहिर ही से लहजा यजम की अरबी में जो बसरा में क़याम होने के बाइस उसे बखूबी आ गई थी कहा, हज़रात इजाज़त हो तो मैं भी आऊँ। एक अरब, आइए आइए और हमारे खाने में शरीक हो जाइए, और ये कहते ही उसके लिए अपने हलके में जगह निकाल दी। अपनी आरज़ू के मुवाफ़िक जवाब पाके अस्ताफ़ानूस अंदर चला गया और कहा, अगरचे मैं भूखा नहीं हूँ मगर आपकी मेहरबानी से इनकार करना नाशुक्री समझता हूँ। ये कह के जिस लकड़ी के खटके के गिर्द हल्का बांधे वो लोग खा रहे थे उसी में हाथ डाल डाल के खाने लगा और 2-4 लुक़मे खा के कहा, अब अगर मैं ज़्यादा ना खा सकूं तो उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ फरमाएंगे। एक अरब जो अपने हमराहियों का शेख और सरगना मालूम होता था, हम आपकी इनायत के निहायत शुक्रगुज़ार हैं। अब अगर मज़ाइक़ा ना हो तो फरमाइए कि आप कौन हैं और हम पर मेहरबानी क्यों हुई। अगर आपका कोई काम हमसे निकल सकता हो तो लात व उज़्ज़ा की हुर्मत की कसम खा के कहते हैं कि हम कोशिश में कोई दकीका ना उठा रखेंगे। अस्ताफ़ानूस, मैं एक मसीही राहिब हूँ और उस आलम आखिरत के सिवा कोई दुनियावी गर्ज नहीं रखता। अरब, तो क्या आप हमें अपने दीन की दावत देना चाहते हैं? अस्ताफ़ानूस, मैं फ़कत हक़ का जोया हूँ, चाहे वो अपने दीन में मिले
چاہے آپ کے دین میں۔ مجھے نہ کسی عقیدے میں ضد ہے اور نہ کسی عقیدے سے تعصب۔ اتنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ ساتھ بیٹھ کے اپنے خالق و پروردگار کے بارے میں کچھ باتیں کریں، مگر پہلے یہ ارشاد ہو کہ آپ کس سرزمین سے آئے ہیں اور کس قبیلے سے علاقہ رکھتے ہیں۔ عرب: ہم مخزوم ہیں اور ارض حجاز میں خاص مکے کے رہنے والے ہیں، اور ہمارا شمار قریش میں ہے جو حجاز میں سب سے زیادہ شریف مانے جاتے ہیں۔ اسطفانوس: میں آپ سے مل کے بہت خوش ہوا۔ آپ کے شہر اور آپ کے قبیلے قریش کا نام مدت سے سن رہا ہوں، مگر کوئی ایسا نہیں ملا جس سے وہاں کے مفصل اور مشرح حالات معلوم ہوتے۔ عرب: آپ کو جو کچھ پوچھنا ہو دریافت کیجیے۔ اسطفانوس: بہتر یہ ہوگا کہ ایک دن کے لیے آپ سب صاحب ہماری دعوت قبول کریں۔ عرب: آپ کہاں رہتے ہیں؟ بصرہ کے اندر؟ اسطفانوس: یہیں شہر کے باہر جنوب کی طرف ہمارے مرشد بحیرہ کی خانقاہ ہے۔ وہ ایک نہایت ہی پرفضا مقام ہے اور آپ وہاں چل کے بہت خوش ہوں گے۔ یہ نہایت ہی نازک زمانہ تھا اور سیاحوں کو سفر میں ہر شخص پر طرح طرح کی بدگمانیاں ہوا کرتی تھیں، خصوصاً تاجروں کو جن کے ساتھ روپیہ پیسہ اور مال و اسباب ہوا کرتا تھا۔ ان لوگوں نے اسطفانوس سے طرح طرح کے سوالات کیے، جہاں تک ممکن ہوا اسے جانچا، اور آخر اپنا اطمینان کر کے راضی ہو گئے کہ ہم میں سے 3 آدمی کل چل کے بحیرہ کی مشہور و معروف خانقاہ کی سیر کریں گے، جو اہل بصرہ کے نزدیک سب سے اچھی تفریح گاہ تھی اور لوگ وہاں جانے کے مشتاق رہا کرتے۔ آخر اسطفانوس یہ وعدہ کر کے کہ صبح میں خود آ کے آپ کو لے جاؤں گا، رخصت ہوا اور اپنی خانقاہ میں واپس آ کے ان لوگوں کی ضیافت کا اہتمام کرنے لگا۔ شام کو بحیرہ کی خدمت میں حاضر ہو کے اسے بھی بتا دیا کہ مجھے چند خاص مکہ کے رہنے والے مل گئے ہیں اور میں نے کل ان کی دعوت کر دی ہے۔ ان لوگوں سے اس نئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کچھ حالات معلوم ہو جائیں گے۔ بحیرہ: ان لوگوں کا مذہب کیا ہے؟ اسطفانوس: بت پرست ہیں، لات و عزیٰ کو پوجتے ہیں جو شاید ان کے قومی دیوتا ہیں۔ بحیرہ: کوئی ایسا نہیں ملا جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو؟ اسطفانوس: ایسا تو کوئی نہیں ملا، مگر میں ان کے ان دشمنوں سے بھی پوچھ کے بہت سی باتیں دریافت کر لوں گا۔ بحیرہ: یہ لوگ ان پر تہمتیں لگائیں گے، تاہم اصلی حالت کا تمہیں کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہو جائے گا۔ یہ رات اسطفانوس کی نہایت شوق اور صبح کے انتظار میں گزری، اور صبح کو خانقاہ کے گرجا میں نماز پڑھاتے ہی وہ روانہ ہو گیا، اور آفتاب کو نکلے 2 گھڑیوں سے زیادہ نہ گزری ہوں گی کہ مخزومی مہمانوں کو لے کے آ گیا۔ خانقاہ کے ایک بڑے کمرے میں ان لوگوں کو بٹھانے کے لیے صاف اور نفیس فرش بچھا رکھا تھا۔ آتے ہی انہیں پہلے پیتل کے کٹوروں میں شربت پلایا گیا، پھر شراب کی دعوت کی گئی۔ عشاء ربانی کے لیے عمدہ انگوری شراب خاص خانقاہ میں تیار ہوتی تھی، اور جو اس سے بچتی وہ بیماری میں راہبوں کو دی جاتی، اور جو معزز مہمان آ کے یہاں ٹھہرتے ان کے سامنے بھی پیش کی جاتی۔ اہل عرب شراب کے بے حد مشتاق تھے۔ یہاں اعلیٰ درجے کا خالص بادہ گل رنگ ملا تو خوب جام پر جام لنڈھائے، اور ان کے سردار مشہور و مسلم شاعر عرب عمر بن کلثوم کا قصیدہ خمریہ گا گا کے سنانے لگے، جس کے ابتدائی اشعار پر جو میں کشی کے ذوق و شوق میں تھے، تینوں عرب بے تاب ہو کے جھومتے اور کہتے: اور پلا ساقیہ۔ پھر جب اپنی قومی فخر و ناز کے اشعار شروع ہوئے تو سب کی یہ حالت تھی کہ جوش میں آ کے اٹھ کھڑے ہوتے اور تلواریں میان سے نکال لیتے۔ آخر سردار نے اس قصیدے کا یہ آخری شعر پڑھا: جب ہمارے کسی بچے کا ادھر دودھ بڑھایا گیا اور ادھر بڑے بڑے سرکش لوگ اس کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ یہ سنتے ہی سب نے نہایت جوش و خروش سے خوشی کے نعرے لگانا شروع کیے
اور غلغلہ دیر تک بلند رہا۔ پھر جب سب خاموش ہوئے تو استفانوس اور اس کے ساتھ والے راہب و زاہد جو مہمانداری کی غرض سے جمع تھے سخت متحیر تھے، مگر تینوں مست عربوں نے اس کا کچھ خیال بھی نہ کیا اور استفانوس سے کہا، اب جو کچھ پوچھنا ہو پوچھئے۔ استفانوس: پہلے اپنا نام و نسب بتائیے، اپنی نسل کا پتہ دیجئے، اور اس کے بعد اپنے شہر اور اپنے مشہور عبادت خانے کا حال بیان کیجئے۔ شیخ عرب: میرا نام کعب بن عدی ہے اور ہم سب لوگ بنی مخزوم سے ہیں، جو عرب کے عالی مرتبہ قبیلہ قریش کا ایک معزز خاندان یا اس کی ایک شاخ ہے۔ ہم اور وہ تمام قبائل جو عرب کے شمالی اور درمیانی صحراؤں میں آباد ہیں، سب اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ہمارا شہر مکہ انہی کا آباد کیا ہوا ہے، اور کعبے کو بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا۔ استفانوس: مگر میں نے تو سنا ہے کہ کعبے میں بت رکھے ہوئے ہیں۔ کعب: جی ہاں، اس میں سینکڑوں مورتیں ہیں، جس میں سب سے بڑی مورت ہبل کی ہے، جو ہمارا سب سے بڑا دیوتا ہے۔ استفانوس: تو کیا یہ بت کعبے میں ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے چلے آتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں موحد اور خدا پرست تھے۔ کعب: بے شک وہ خدا پرست و موحد تھے، اور ہم بھی خدا پرست و موحد ہیں۔ جانتے ہیں کہ ہمارا دادا اسماعیل علیہ السلام کے عہد میں یہ بت خانہ کعبہ میں نہ تھے، مگر جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اس کی ضرورت محسوس ہوتی گئی کہ ان اگلے بزرگوں اور پرانے نامور لوگوں کی مورتیں بنا کر کھڑی کر دی جائیں، جن میں اسرار ربانی پیدا ہو گئے تھے، اور اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان خدا رسیدہ اسلاف کی یاد تازہ رہتی ہے، اور دوسرے یہ کہ انہیں ہم اپنا شفیع اور وسیلہ قرار دے کے پوچھتے ہیں تو خدا ہماری فریاد جلدی سن لیتا ہے۔ استفانوس: تو کیا بغیر ان کے ذریعے کے خدا نہیں سن سکتا؟ کعب: سنتا کیوں نہیں، مگر ہماری اس طرح تھوڑی ہی سنتا ہے جس طرح سے ان کی سنتا ہے۔ وہ خدا کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، اس کے دربار میں حاضر ہیں، اس سے مانوس و آشنا ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم ان بزرگوں کی پوجا کر کے اپنا مقصد اس کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور وہ اگر خوش ہوئے تو خدا کی درگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ بس ان کی دعا کرتے ہی ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر کعب کا ایک بوڑھا ساتھی جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا، جوش عقیدت سے بے اختیار ہو کے بول اٹھا، اور ان پرانے بزرگ لوگوں نے جن کے ناموں کی یادگار یہ مقدس مورتیں ہیں، دنیا میں کام ہی ایسے کیے تھے کہ خدا کے مقبول بندے ہو گئے، اور خدا ان کی ہر دعا قبول کرنے لگا۔ پھر ہمارا مانگنا اور ان کا مانگنا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک تیسرا رفیق: حزام، تم کہتے تو ٹھیک ہو، مگر سب سے بڑے بزرگ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کے نام تو کوئی بت نہیں ہے، اور نہ ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی مورت کعبے میں ہے، اور جو مورتیں موجود ہیں ان میں سے اکثر کے متعلق کسی کو بھی نہیں خبر کہ کس کی ہیں اور وہ کون لوگ تھے۔ حزام: نہ معلوم ہو، مگر یہ تو جانتے ہیں کہ یہ سب خدا کے دربار میں رسائی رکھتے ہیں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مخلص تمہارے دل پر اس صائبی کی باتوں کا اثر پڑ گیا ہے۔ کعب: جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر حزام تم سچ کہتے ہو۔ مخلص کے اعتراض میں بے دینی کی بو آتی ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی مورتیں کعبے میں نہیں ہیں، یا اس میں بعض ایسی مورتیں ہیں جن کا حال ہمیں نہیں معلوم، تو کیا اب ہم ان کی پرستش چھوڑ دیں؟ استفانوس حزام سے: آپ کی زبان سے ابھی صائبی کا لفظ نکلا تھا، کیا صائبی لوگ آپ کے وطن میں ہیں؟ حزام: جی ہاں، ہمارے یہاں بہت سے صائبی ہیں جو آسمان کے تاروں کو پوجتے اور ہر عمل میں عقلی دلیلیں پیش کر کے لوگوں کو قائل کر دیا کرتے ہیں۔
مگر ہم ان کی دلیلوں کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نے تو خدا کو اور دین کی سب باتوں کو بغیر دلیل کے جانا اور پہچانا ہے۔ کعب: معلوم نہیں کہ یہ صائبی مذہب کہاں سے نکلا ہے اور ان لوگوں کے مذہب کا بانی کون تھا؟ اسطفانوس: ہم کو اپنی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ بابل میں بخت نصر اور اس سے پہلے بادشاہوں کے زمانے میں کواکب پرستوں کا جو مذہب قائم تھا وہی صائبی مذہب ہے۔ یہ لوگ 7 سیاروں کو پوجتے ہیں۔ بابل میں ان کے بڑے بڑے مندر ان لوگوں نے بنائے تھے، مگر جب قبرص یعنی سائرس نے بابل کا اور اس پرانی سلطنت کا خاتمہ کیا تو اس پرانے مذہب کو بھی تباہ کر کے اپنا زرتشتی مذہب مروج کر دیا۔ صائبی لوگ اس سے ڈر کے بھاگے۔ ان کے کئی خاندان یہاں بصرہ میں بھی موجود ہیں، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ صحرائے عرب میں بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ حزام: مگر میرا مطلب صائبی سے وہ لوگ نہ تھے، بلکہ ہمارے یہاں ایک نیا شخص پیدا ہوا ہے جو نئی نئی باتیں کہتا، ہمارے بتوں کو اور معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، اور اگر کوئی گفتگو کرے تو اپنی زبان آوری سے اسے قائل کر کے اپنے مکر میں پھانس لیتا ہے، اور اسی سحر بیانی اور عقل آرائی کی وجہ سے ہم اسے صائبی کہا کرتے ہیں۔ اسطفانوس: یہ کون شخص ہے اور اس کا نام کیا ہے، اور آخر وہ کہتا کیا ہے؟ کعب: حزام نے آپ کے سامنے اس ناگوار قصے کو چھیڑ دیا جس سے میں اکثر گریز کیا کرتا ہوں۔ اسطفانوس: مگر میں اس شخص کے حالات ضرور دریافت کروں گا۔ آخر معلوم تو ہو وہ کون ہے اور کیا کہتا ہے، اور اس مخالفت سے اس کا مقصد کیا ہے۔ کعب: آپ کو ایسا ہی اشتیاق ہے تو سنیے۔ اسطفانوس: اچھا، ذرا ٹھہریے، میں آپ کو لے چل کے اپنے مرشد بحیرہ سے ملا دوں، اور یہ حالات آپ ان کے سامنے بیان کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ کعب: میں نے سنا ہے کہ وہ فقط سال میں ایک دفعہ لوگوں سے ملتے ہیں۔ اگر آپ کے ذریعے سے ان کی قدم بوسی حاصل ہو تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ مجھے ان کی زیارت کا بڑا اشتیاق ہے۔ اکثر کوشش کی کہ ان کی زیارت کے دن یہاں آؤں، مگر موقع نہ ملا۔ ہم لوگ یوں تو اپنے بتوں کو پوجتے ہیں، مگر تعصب کسی سے نہیں رکھتے۔ کوئی بزرگ اور ولی کسی قوم کا ہو، ہم اس کی قدم بوسی کو ثواب اور معجب برکت سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرانے اور اپنے مریضوں کا علاج کرانے کے لیے ہم ہر قوت و ملت کے بزرگوں کے پاس یکساں ادب و عاجزی سے جاتے ہیں۔ آپ کے مرشد بحیرہ کا تو ہم بہت ہی ادب کرتے ہیں اور ان کی زیارت کو اپنا فخر خیال کرتے ہیں۔ اسطفانوس: تو آپ ذرا صبر کریں، میں ان سے پوچھاؤں تو پھر آپ کو ان کی خدمت میں لے چلوں گا۔ یہ کہہ کے اسطفانوس چلا گیا، اور یہ سب لوگ سیاہ مستی کی بے قراری کے جوش میں بحیرہ سے ملنے کا انتظار کرنے لگے۔ باب نمبر 12: الفضل ما شہدت بالاعداء، خوبی وہ ہے جس کی دشمن گواہی دیں۔ اگلی ویڈیو میں سنیں۔